हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है, और अगर कोई शख्स अपनी नजर की हिफाजत करता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसको इबादत की लज्जत नसीब फरमा देता। अगर किसी शख्स की नजर पाक नहीं रहती तो उसको सजदों की लज्जत नसीब नहीं हो सकती, उसको क़याम का लुत्फ़ नहीं मिल सकता, चाहे वो सेने हरम में पड़े या मस्जिद नबवी में पड़े। और जो शख्स अपनी नज़र की हिफाजत कर देता है और अपनी नज़र को नापाकी से और अपनी नज़र को बदी से महफूज रखता है, जब वो सजदा करेगा तो सजदे की लज्जत मिलेगी, जब रुकू करेगा तो रुकू का लुत्फ़ नसीब होगा, जब क़याम करेगा तो क़याम का मज़ा नसीब होगा। इबादत और ईमान की एक लज्जत होती है जो एक मोमिन को नसीब होती है। तो जो शख्स अपनी नज़र की हिफाजत करे अल्लाह ताला उसको इबादत का सरूर और इबादत की लज्जत नसीब फरमा देता है। तो अहले ईमान को इस बात का हुक्म दिया गया, बल्कि हुजूर ने अपने अमल से सहाबा के सामने इसकी मिसाल पेश की। हज्जतुल विदा के मौके पे आका करीम अलैहिस्सलाम के रदीफ थे हज़रत फज़ल बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के भाई और हुजूर के चचा लाद भाई हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फर्जंदे अज़जमन, और ये थे बड़े खूबसूरत। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सवारी के ऊपर तशरीफ फरमा थे। तो एक कबीले की एक खूबसूरत औरत हुजूर से मसला पूछने के लिए आगे बढ़ी, तो हज़रत फजल बिन अब्बास की नज़र पड़ गई, बल्कि उनके चेहरे पर नज़र जम गई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम इसी आलम के अंदर पीछे पलट के देखा और अपने हाथ से हज़रत फजल बिन अब्बास की ठोड़ी को पकड़ा और पकड़ के दूसरी समत कर दिया, और लोगों के सामने इस मिसाल को रखा कि कोई जितना मर्जी मुत्तकी और मोतबर क्यों ना हो, वो नज़र की हिफाजत करे। जिसकी नज़र पाक रहेगी उसको बाकी मामलात के अंदर खैर रहेगी, क्योंकि सबसे पहले नज़र भटकती है। जब नज़र भटकती है तो ख्याल बहकते हैं, जब ख्याल बहकते हैं तो फिर इंसान ज़िना की तरफ राग़िब होता है। इसलिए इस्लाम ने दवाई ज़ना से ही रोक दिया, इसलिए कहा सबसे पहले तुम अपनी नज़र की हिफाजत का। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नज़र ज़िना करती, फज़नल ऐन अन नज़र वज़नल लिसान अल मंतिक व नफ्सु तमन्ना व तश्तही वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका कुल्लहु व युकज़्ज़िबु। फरमाया कि इंसान की नज़र का जना ये है, आंख का जना ये है कि आदमी देखे किसी को, और फरमाया जुबान का जना यह है कि बात करे, फिर नफ्स जो है उसकी तमन्ना करता है और उसकी आरज़ू करता है, फिर इंसान की शर्मगाह या उसकी तस्दीक कर देती है तमाम की तमाम, और या फिर उन तमाम की वो नफी कर देती है। दो सूरतों में एक सूरत जरूर होती है। इसलिए अपनी नज़र की हिफाजत करे और अपनी आवाज़ से भी हिफाजत करे। आजकल मोबाइल के ज़रिए से मुख्तलिफ पैकेज आए हैं और गुफ्तगू का जना और नज़र का जना पूरे उरूज पे है। जब किसी कौम के अंदर ये बदी फैलती है तो अल्लाह उस कौम से बरकत को उठा लेता है। आज हमारे में बरकत नहीं है, दौलत की कसरत के बावजूद भी हर बंदा शाकी है। जब तक हमारी नज़र ताहिर और पाक नहीं होती है, हमारे मन के अंदर उजाले और रोशनियाँ पैदा नहीं हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को यह हुक्म दिया, ए महबूब आप इरशाद कर दें अहले ईमान को यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि वो अपनी नज़र की हिफाजत कर। अगर इंसान की नज़र पड़ जाती है तो उसके लिए हुक्म है अन नज़रतुल ऊला वस्सानियतु अलैका। फरमाया पहली नज़र तुझे माफ़ है क्योंकि उसमें तेरा कष्ट नहीं है। अगर उसी नज़र के तसलसल को बरकरार रखता है या दूसरी मर्तबा देखता है तो फरमाया वो तेरे ऊपर वबाल हो। तो पहली नज़र की माफ़ी दी गई, क्योंकि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। तो जहाँ इंसान की जहाँ कमज़ोरी है, जहाँ उसकी बेइख्तियारी है, वहाँ छूट दे दी गई। लेकिन उसके बाद अगर उस नज़र का तसलसल बरकरार रहता है या फिर दूसरी नज़र कोशिश करके देखता है और ताक़ुब करता है तो फिर फरमाया वो तेरे ऊपर वबाल है। और वो आँख
جو غیر محارم کو دیکھتی رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے باندھ دی جائے۔ اور 3 آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہو، صرف 3 آنکھیں ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں گے اور جو نہیں رو رہی ہوں۔ ایک وہ نظر جو غیر محارم کی طرف دیکھنے سے بچی، دوسری وہ نظر جو اللہ جل شانہ کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہے، پہرا دیتی رہے، سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہے، اور تیسری وہ نظر، وہ آنکھ کہ خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے۔ تو فرمایا یہ 3 آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی۔ تو اپنی نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا، وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے۔ تو فرمایا وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے، تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی، اور وہ بھی حضور کی زوجہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں، تم نابینا تو نہیں ہو۔ یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں، جب موت طاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مرد دیکھتے ہیں، تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو وہ اس معاملے میں سخت متفکر رہا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی، تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے حبشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ انہوں نے کھجور کی 4 شاخیں منگوائیں اور پھر چارپائی کے 4 پایوں کے ساتھ باندھ دی اور اس کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور کہا کہ میں نے یوں حبشہ کے اندر دیکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اتنا خوش ہوئیں اس بات پر کہ یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے، اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے۔ تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سب کو درس دیا گیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جلو میں میدان حشر سے گزریں گی تو ایک دب آواز آئے گی، یا معشر الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ تو اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا کہا جائے گا، چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ اعزاز و تکریم عطا فرمائے گا۔ حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے، احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے، یعنی
اپنے چہرے کو ننگا رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر سامنے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا، اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تو نظر کی حفاظت کرنا. وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کفے بکر کی عادت پڑ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا، لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ، وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے، اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا، تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ سکے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، بلکہ مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی، میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی، حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی. تو میں پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو. اب ام المومنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی. ایک تو یہ حضرت ام المومنین کا عقیدہ سمجھیے، اور دوسرا حیاتی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ قبر میں ہے اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر، لیکن فرمایا اس کے باوجود میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آیا کرتی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا یدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا. فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں. اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. ابھی بندہ 500 سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی پرہنا رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اقبال نے کہا تھا نوجوانہ کیوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، کہ میری قوم کی حالت یہ، آج سے 60-70 سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے، ہر وقت تنگی پٹی میں لگے رہتے، ہر وقت وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے. لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سج کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ. تو نوجوانہ چو زنا مشغول تن، اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں، جوان ہیں، وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے. ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی پیروی کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی پیروی کریں. جوانوں کو بوڑھوں کے نقوش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن بوڑھوں کو جوانوں کے نقوش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے بڑھاپے کا حیا ہونا چاہیے. اگر بوڑھا بھی ہو گیا اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی، لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدبختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے. میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکنتے اڑ گیا لک تیرا،
اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد تلیرا۔ تو اقبال کہتا ہے نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشمو شوخ بینو خلدہ گیر ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرو مثل دو تیغے آختہ۔ یہ وہی کسی حدیث کے ترجمے مائلاتن ممیلاتن، خود کسی کی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی کو مائل ہو جانے والی، اور جو ہے وہ کسی کو اپنی جانب اپنی اداؤں سے اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے عشموں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی۔ دیکھیے حضور نے 1400 سال قبل ہی یہ بات بتا دی، جس کا پختی اونٹوں کی کوہانے ہوتی، اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ آج اپنے لباس کو ترک کر دیں، آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا۔ بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر، تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر کی، لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر، اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات شرعی ضابطے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے، اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے، کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے بانٹنے والی بات ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے، میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیا تو بھی باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کے راتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر۔ میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا لیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تو نگاہ کھانے کی زینت نہیں ہے، تو گھر کی آبرو ہے، تو مغرب کی تینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو معاپل کا حسن نہیں ہے، بلکہ تو چراغے خانہ ہے۔ تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے، مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اسی عورت کی گود کے اندر اسلام پلتا تھا۔ جب مائیں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیتے تھے، جب مائیں راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے، جب مائیں سیدہ فاطمہ تو زہرا جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کر، جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی بیٹے کو لوئیاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے بایزید ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے بایزید تو نہیں ہوں گے، وہ ادادار اور ایکٹر ہی بنیں گے، وہ بے حیا ہی بنیں گے، حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے، اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ظاہر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس کا لباس ہے، بعض نے کہا ہاتھ اور اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو شریعت میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے پردے کے بارے میں ہے کہ اس کا پردہ نہیں ہے، تو وہ رشتے آگے آ رہے ہیں کہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ یعنی گھر کے اندر عورت رہتی ہے تو ظاہر بیٹے کے سامنے ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ان کا برہنہ رہنا یہ ضروری ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ برہنہ نہ رہے۔
اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے یہ سارے رشتے کا نبھائے، اور عورتیں عورتوں کے سامنے، اور وہ بھی عورتیں جو مسلمان عورتیں ہیں، جو قاصرہ عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی عورت پردہ کرے۔ یعنی اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ قاطرہ عورت کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ کرے، اس کو بھی اپنی زیب و زینت نہ بنائے، کیونکہ وہ اتنی مقدس ہے۔ جس طرح شہوانی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی غیر جو ہے وہ مسلم عورت کی ناپاک نگاہ تو اس کے مقدس چہرے پہ نہیں پڑتی۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، یہ اس کو مرتبہ دیا ہے، بلکہ ان مخلص حضور علیہ السلام کے گھر میں آتا تھا اور ازواج مطہرات ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو وہ باتیں کر رہا تھا، اور بات کیا کر رہا تھا؟ کسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ اٹھ کے چلتی ہے تو 4 بل پڑتے ہیں اس کے بدن پہ، اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی کمر پہ 4 بل پڑتے ہیں۔ یعنی اس کے حیات جلوس اور حیات قیام کو وہ بیان کر رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اس سے بھی تم پردہ کیا رکھ کرو، اگرچہ یہ مخنث ہے لیکن چونکہ یہ عورتوں کے ان محاسن پہ نظر رکھتا ہے، وہ شخص کے جس کی نظر خراب ہو یا جس کے خیال کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یا جس کے خیال کے اندر پلیتی آ سکتی ہے، اگرچہ اس کے اندر مرد والی خاصیت نہ بھی ہو، تو قوم کی بیٹیوں کو اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کافرہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے من جملہ خرابیوں میں علماء نے یہ خرابی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جا کے اس کے محاسن بیان کریں گے تو وہ مرد ان کے لیے جو ہے وہ راغب ہوں گے۔ اس لیے کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پٹ ملا ہے، یہ معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس کا دین بڑا سخت ہے۔ لیکن یہ تمہارا رب فرما رہا ہے نہ صرف کہ عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے، بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنا پیر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں پڑے۔ یعنی اسلام یہاں تک عورت کو پردے کی تلقین کرتا ہے، نہ صرف عورت پردہ ہے، نہ صرف اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ ہے، نہ صرف کہ اس کی آواز پردہ ہے، بلکہ عورت کے ساتھ نسبت ہو گئی جس زیور کی، اسلام کہتا ہے کہ اس زیور کی چھنکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ زیور ایک عورت نے پہنا ہوا ہے، اور عورت اتنی مقدس ہے کہ اس کے پاؤں سے جڑنے والے زیور کی چھنکار کا بھی پردہ بن گیا۔ بلکہ دیکھیے یہاں 22 پارے کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے۔ جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام عورتوں کی سب سے اٹھ کر امتیاز کے سب پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو لوگ دھوکہ کھا گئے۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ 2 جملے بہت کافی ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دیکھیے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بامر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے
اور ازواج مطہرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو. تو عورتوں کے جتنے مسائل ہیں امت تک پہنچے ہیں وہ حضرت ام المومنین کے ذریعے پہنچے. تو ان کے پاس امر مجبوری آنا پڑتا تھا صحابہ کو. کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ وہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا. تو انہیں حکم ہوا کہ اے نبی کے ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اللہ سے ڈرو, اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے اللہ اکبر تو کیا ارشاد فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کر لے. یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے اور روگ ہے وہ تمہارے لہجے کے گداس اور لہجے کی نرمی سے کوئی اور معنی حاصل کر لے اور تمہاری طرف مائل ہو جائے. کہا نہیں, وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, ہاں تم اچھی بات کرو, وقار کے ساتھ بات کرو, لیکن عورت کو حکم ہے کہ جو اسے غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے, یہ لفظ بول رہا ہوں, نوبت آ جائے بامر مجبوری, تو اس کے لیے بھی شریعت نے آداب مقرر کر دیے کہ وہ غیر مرد سے مٹک مٹک کر کے اپنے لہجے کو سوار کر کے لفظوں کے خلاف اپنے مفہوم پہ چڑھا کے اور جو ہے وہ مختلف جملوں کو ترتیب دے کے اور ہنس کے مٹک کے بات نہ کرے, بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو, حالانکہ ازواج رسول ہے اور مومنوں کی مائیں ہیں, اور جو مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں اور جن سے گفتگو کرنے کی مجبوری ہے وہ صحابہ ہیں, وہ ابو بکر عمر ہیں, وہ عثمان و علی ہیں, وہ بلال حبشی ہیں, لیکن اس سے باوجود فرمایا کہ تم پھر بھی اپنے لہجے اور اپنی گفتگو کے انداز پہ نظر رکھو کہ یہ پاک تینت لوگ تو آیا کرتے ہیں, کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں روگ ہو اور تمہارے لہجے کی نرمی سے وہ کوئی اور معنی اخذ کر لے, اس لیے تم اچھی بات کرو لیکن اپنے لہجے کے جو ہے وہ نرمی اور لہجے کی لچک پیدا نہ کرو تاکہ جو ہے وہ تمہارا روب ان کے اوپر برقرار رہے. تو یہ تو ام المومنین اور ازواج مطہرات کو جو مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین, یہ ان کو حکم دیا ہے. اور آج موجودہ دور میں جس طرح عورت مرد کے ساتھ بات کرتی ہے اور اگر کوئی تھوڑی سی لہجے کے اندر سختی یا مختصر بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ اکھڑ ہے, اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے. یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے. اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے, ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اور اس کی روشنی دیکھنی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی, اپنی ازواج کو, اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے, ان کو ارشاد کریں کیا, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال رکھے, یعنی پردے کا حکم دیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, یہ کہ نہیں, یہ گمراہ کل اصطلاح ہے. پردہ تو دی آنکھوں میں ہونا چاہیے, اور بالخصوص آج کل جو جعلی اور 2 نمبر پیر ہیں وہ اس بات کا بڑا ٹھنڈورا پیٹتے ہیں کہ حیا آنکھ میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پردے میں حیا کیسے ہو سکتا ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بطور ضابطہ بیان کر دیا, کس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو بدلے, چاہے جتنا مرضی پیر کیوں نہ. پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پڑتا ہے. حضور علیہ السلام کی جب صحابیات نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانوا لا یکتوون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے, مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں. یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے, یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے. اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی, اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں. اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا, کہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے. 6 ارب انسانوں کو لے آؤ, نشان انگوٹھا لے آؤ, کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا. یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی. جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی. تمہیں منفرد بنایا اس میں. پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو.
سب کی دو آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں. یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے. دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے. یہ چھو منتر، جادو ٹونا، ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں. تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے. تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں. اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ. جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حال میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی. عطا فرمائے.